नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग इधर डैलस में बैठे हैं, टेक्सास में। we're having a great time here studying from गांधी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग, जो है टेक्सास के अंदर है, डैलस के अंदर है। मैं आज बैठा हूँ, इनको मैं बड़े प्यार से जो है वो मुर्शिद पाक का टाइटल दिया है मैंने। ये है जी हसन इलियास भाई। ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ जावेद अहमद गामदी साहब। आई थिंक कितने अरसे से आप स्टूडेंट हैं उनके? अब तो कोई कमोबेश 10 साल से ज़्यादा हो गए। 10 साल से ज़्यादा हो गया, और उनके साथ बड़ी रफ़ाकत है इनकी, मलेशिया में भी, फिर यहाँ पे भी उनके साथ हैं। तो मैंने आज हम दोनों ने ये वीडियो बनाना ज़रा मुनासिब समझी कि जब से मैंने यहाँ पे आया हूँ, या गामदी, जावेद गामदी साहब का नाम एसोसिएट हुआ है, तो बड़ा कॉमन फीडबैक ये आता है कि जी वो एक आप जी फितने के अंदर चले गए हैं और आसमान से गिरा खजूर में अटका, और आप कहते हैं कि जी ट्रेडिशनलिज्म और जज्बातियात नहीं करनी चाहिए, ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी चाहिए, तो आप भी अब गामदियत का जो है वो शिकार हो चुके हैं। तो क्या ये गामदियत कुछ है चीज़? क्यों लोगों के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि इस्लाम के मामले में जावेद अहमद गामदी साहब कुछ एक अल्लाह माफ़ करे फितने की जो है हैसियत रखते हैं? तो इसके पीछे क्या आप समझते हैं? देखिए हमजा भाई, बात ये है कि इंसान अपने इल्म की हद तक जो चीज़ें उसके सामने वाज़े हुई हैं वही शेयर कर सकता है। मैं भी आपकी तरह एक इल्म का मुसाफिर हूँ। सॉरी तो कट यू ऑफ, बाय द वे इनका एक बड़ा शदीद मजहबी पस मंज़र है। ये भी मजहबी मदारस जो हैं उनसे इन्होंने इल्म हासिल किया है। तो ये वो उस तरह नहीं जो इस्तिलाह यूज़ की जाती है ना, लिबरल और मॉडर्न लोगों के ये दीन है, तो ये उस तरह नहीं है। इनका एक बड़ा ठीक ठाक ट्रेडिशनल मजहबी पस मंज़र है। उसी पस मंज़र से हम भी उठे हुए लोग थे, और जिन जज्बात का आपने इजहार किया गामदी साहब या गामदी साहब के अफकार के बारे में, बिल्कुल उसी तरह के जज्बात हम भी रखते थे, बल्कि उससे ज़्यादा शदीद रखते थे। लेकिन जिस वक़्त गामदी साहब के रुझानात, उनके अफकार, उनके ख़यालात का मुताला किया, तो मालूम ये हुआ कि पहले तो गामदियत किसी फ़िरके का नाम नहीं है, किसी मसलक का नाम नहीं है, ना ये कोई कल्ट है। लेकिन ना क्यों, देखें अब गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग हर जगह के जी गामदी साहब ने ये कहा, गामदी साहब की किताब, गामदी साहब की इंटरप्रिटेशन, तो फिर ये गामदियत क्यों नहीं है? मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए एक चीज़ है रवैया। गामदी साहब के अफकार को जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके करीब होते हैं, तो जिस चीज़ की तालीम वो देते हैं वो तालीम ये है कि आप तासुबात से बालातर होकर आप की जो वाबस्तगियाँ हैं, वो चाहे आपकी मसलकी वाबस्तगी हो, आपकी नस्बी वाबस्तगी हो, आपके दीनी रुझानात की वाबस्तगी हो, उनसे सियासी वाबस्तगी हो, उनसे ऊपर उठकर जिस वक़्त आप दीन को पढ़ना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठाकर, अपने तासुबात से बालातर होकर, अपनी ख्वाहिशात की असीरी को छोड़कर, अपने माजी की तुरास के साथ जो इल्म और अमल की वाबस्तगी है उसको कुछ वक्त के लिए दूर करके खालिस तहकीक की बुनियाद पे दीन का इल्म सीखें, पढ़ें, समझें, और लोगों की जो आरा हैं उन आरा का अगर आपने उनको कबूल नहीं करना, तो इस्तदलाल की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर, रीज़निंग की बुनियाद पर आप उससे इख्तलाफ करें। तो गामदियत कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो वो इस रवैये का नाम है कि आप ट्रुथ सीकर बने, हक़ के सच्चे तालिब इल्म बने। और वो हक़ गामदी साहब ये सिखाते हैं कि अगर उनके नज़रियात के ख़िलाफ़ हो तो उनका इससे बढ़ के कोई मोहसिन नहीं है जो उनकी गलती उन पे वाजे करे। ये बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं थोड़ी सी कता कलामी के जो गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग है, वहाँ पे जो लोग आते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वहाँ पे आके हमारी डिस्कशंस इस बात पे नहीं होती कि कितने गामदी साहब देखें सही है, वो अपने एतराज़ात भी लेके आते हैं। हम उनकी बड़ी एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, और उनको वो स्पेस दी जाती है कि वो आके बैठ के अपने एतराज़ात का भी इजहार करें और इख्तलाफ भी करें वहाँ पे, एक ऐसे इन्वायरमेंट पे जहाँ कंप्लीट एक फ्रीडम है आपको अपने मजहबी तौर पे सवाल आता है। मैं अपनी जो मुख्तसर सी ज़िंदगी गांधी साहब के साथ गुजरी है, मैं आपको बहुत एतमाद और ज़िम्मेदारी के साथ बताता हूँ कि मैंने कभी उनके चेहरे पे इस बारे में खुशी या तमानियत या इत्मीनान नहीं देखा कि कोई उनको आकर बताए कि जी मैं आपकी बात का कायल हो गया हूँ या मुझे आपकी बात बहुत दुरुस्त लगती है। वो हमेशा उस शख्स को वेलकम करते हैं कि जो उनसे इख्तलाफ करता है। तो इख्तलाफात में जीने का करीना पैदा करना, इख्तलाफात को हौसला मंदी के साथ, जुर्रत के साथ
کو فیس کرنا، یہ ہے جو غامدی صاحب آپ کو رویہ سکھاتے ہیں. ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو، خود اسی رویے کو اپناتے ہوئے انہوں نے ماضی کا جو علم ہے، اور ماضی کا علم جو ہے وہ ہمارا افتخار ہے، ہمارا سرمایہ ہے. تمام علماء، تمام بزرگ جنہوں نے دین پہ غور کیا ہے، ان سے اگر ہم کسی ایک پہلو سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں ضائع کر دی ہیں. کہ وہ نہیں کہ آپ سارے غلط ہیں اور ہر چیز پہ غلط ہیں. بالکل ایسے ہی ہم انہی کے کندھوں پہ بیٹھ کے، انہی کے رشاد فکر سے، انہی کے افکار سے استفادہ کر کے، کوئی بھی شخص جزیرے میں پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ہر انسان اپنے ارد گرد، اپنے ماحول، اپنے ماضی کی روایات، اور ہماری جو امت ہے اس کی روایت ایک بڑی زندہ، بڑی جاویداں، بڑی روشن روایت ہے. اس میں بہت بڑے بڑے صاحبان علم پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے بھی دین پر غور کیا، اور وہ سب ہمارے ہیں. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ امام شافعی شافیوں کے ہیں، نہیں، شافعی ہمارے ہیں. ہم اگر غامدی صاحب کے نقطہ نظر کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امام حنیفہ ہمارے امام نہیں ہیں، یا امام مالک ہمارے امام نہیں ہیں، یا ابن حجر ہمارے امام نہیں ہیں. غلط ہیں، ہم ٹھیک ہے، یا ہم ایک صحیح ان میں سے باقی غلط ہے، یہ ہم ان سے ان کی اس عزت، ان کی تکریم، ان کی حیثیت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، اس سب کو مان کر بعض مواقعوں پہ، بعض علمی معاملات میں ان سے اختلاف کرتے ہیں. یہاں پہ اب میں ایک اور سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ پھر آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں، اور علمی بنیاد کے اوپر اگر، کیونکہ وہ انسان ہے، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دین کے واحد ماخذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ دین کے معاملے میں سب کے ساتھ اختلاف علمی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے، اور اختلاف کا مطلب نفرت نہیں ہے اللہ کا واسطے. تو پھر یہ تاثر کیا ہے، یہ بھی آپ ایکسپلین کیجئے کہ ساری امت ایک سائڈ پہ کھڑی ہے اور کہتے ہیں کہ جی غامدی صاحب ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. دیکھیے، جب آپ کسی بھی علم کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اگر اس علم کو ریزننگ کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے. دیکھنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ جو ہمارے مذہب کی بنیادیں ہیں، مثلا ہمارے مذہب کی بنیاد ہے توحید، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے ایمان بالرسالت، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے آخرت پر ایمان، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے نیک عمل کرنا. جو چیزیں دین نے طے کی ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے. ان چیزوں کے اندر کیا کوئی اختلاف ہے؟ یہ پوری امت کے اندر ہمیشہ سے اسی طرح چلی آ رہی ہیں جیسے آج موجود ہیں. تو غامدی صاحب کے اختلاف کی نوعیت کو بھی سمجھنا چاہیے. وہ چیزیں جو مذہب کی انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہوتی ہیں. دیکھیے، یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ ایک خدا کا دین ہے، وہ قرآن مجید میں موجود ہے، وہ اس پیغمبر کی سنت میں موجود ہے، اور ایک ہے اس دین کو سمجھنے کا عمل. یہ عمل تو میں آپ کو عرض کروں کہ کبھی بند نہیں ہوا. آپ سوچیں اگر یہ عمل بند ہوتا تو کیا امام مالک اختلاف کرتے، امام حنیفہ اختلاف کرتے، امام شافعی پیدا ہوتے، ابن حجر پیدا ہوتے، ابن تیمیہ پیدا ہوتے، شاہ ولی اللہ پیدا ہوتے؟ یہ سارے لوگ دین کی اکیڈمکس کے اندر اختلافات کر رہے ہیں، اور یہی اختلاف ہیں جو خدا کی منشا کو جاننے کے لیے انسان کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، انسان اسی عقل کو اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھتا ہے کہ خدا کی مجھ سے منشا کیا ہے. تو یہ جتنے اختلافات ہیں، اگر تو غامدی صاحب نے ان کو ہٹ درمی کی بنیاد پہ کیا ہے، اگر تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اختلاف کر لیا ہے، مجھے الہام ہوا تھا، مجھے کشف ہوا تھا، یا میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ان سے بڑا فتنہ تو زمین کے پیٹ پہ کوئی نہیں پایا جاتا. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی اسی ماضی کے علم کو ایک لمبے عرصے تک مانتا رہا، اسی پر عمل کرتا رہا، لیکن میں نے استدلال کی بنیاد پر، دیکھیں ان کی فکر ہے کیا. آپ اگر ان کی فکر کو تحلیل کریں، اور وہ چھپی ہوئی موجود ہے، چھپی بھی نہیں ہے. کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے یہ کہ جو آپ کے بلائنڈ فیتھس ہیں، جن کو آپ مذہبی لوگ عام طور پہ جب آپ ان سے سوال کریں تو آپ کو یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ ایسی بات ہے کہ یہ علم غیب ہے، اس پہ بات نہیں ہو سکتی، اس کو بس تم نے ماننا ہے. تو یہ استدلال اگر قرآن مجید کے خلاف ہو تو کہ ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ خود قرآن اپنی بات بلائنڈ فیتھ پہ نہیں بلکہ فیکٹس پہ بیان کر رہا ہے؟ کیا ہم یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں غامدی صاحب کو کیا امام ابو حنیفہ سے زیادہ دین کا استدلال پتہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہے. وہ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں یہ کہتا ہوں کہ بونے ہیں. غامدی صاحب کا یا امام شافعی یا امام کسی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے غامدی صاحب. لیکن اگر کوئی ایک چھوٹا آدمی، کوئی ایک حقیر سا آدمی، ایک ایسا آدمی کہ جس کا نہ پس منظر ہے، جس کے اوپر نہ اتنی بڑی جماعت اور تعداد جمع ہوئی،
اگر وہ اپنی زبان سے کوئی استدلال پیش کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کیا میں اس کو یہ کہہ کر شٹ اپ کال دے دوں کہ تم چھوٹے آدمی ہو یا تمہاری حیثیت یہ نہیں ہے، یا میں اس کے استدلال کے میرٹ ڈی میرٹ کو دیکھوں گا؟ اور علمی بنیاد پہ اس کو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ امت کے امام ہیں یا امت کے اندر ایسا شخص کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، لیکن وہ شخص اگر کوئی استدلال دیتا ہے تو اس استدلال کو کاؤنٹر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کی دلیل کا علمی رد کیا جائے۔ اور میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اس سے بڑا کوئی محسن نہیں ہوگا، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ غامدیت کس چیز کا نام ہے؟ ایک کہ اختلافات میں جینے کا کرینہ پیدا کریں، سب کو سنیں، سب کو اپنا امام سمجھیں۔ علماء عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ غامدی صاحب کو سنتے ہیں وہ شاید وہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ علماء ہمارے علماء ہیں، ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ دین کو متعارف کراتے ہیں دنیا میں۔ ہم چاہتے کیا ہیں کہ بعض وہ انڈرسٹینڈنگ جو علمی عقلی بنیادوں پر پوری نہیں اترتی، خدا اور لوگوں کے درمیان اس کی بنیاد پہ حجاب نہ بنا جائے۔ ہم سب مذہب کا ایک مشن لے کے نکلے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ٹریڈیشن کو ریزن کی بنیاد پہ مانو، وہ کہتے ہیں ڈاگمیٹزم کو آپ نے جن چیزوں پر بات کرنا منع کر دی آرگومنٹ کی بنیاد پہ مانو، وہ یہ کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ کو فیکٹ بناؤ، وہ یہ کہتے ہیں اوپینین کے اوپر ریسرچ کرو، فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی ہوں گے، کیا ان کی دلیل بھی بڑی ہے؟ اور جب یہ سب کچھ آپ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ امیٹیشن نہیں کریں گے، آپ تقلید نہیں کریں گے، دین آپ کی ڈسکوری، آپ کا اعتراف، آپ کی دریافت بنے گا، آپ شعوری مسلمان بنیں گے، اور پھر آپ کی زندگی میں بھی وہ اسی طرح نمایاں ہوگا۔ اور آپ مسلم والی بالکل آپ یہ دیکھیں، ابھی امریکہ میں، ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ایک اسٹڈی ہوئی ہے کہ اس امریکہ کی سرزمین پہ وہ مسلمان جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، جن کی تربیت، پرورش، پرداخت تہذیبی مسلمان معاشرے میں ہوئی، وہ جب جوان ہوتے ہیں تو ان میں سے 25% اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں، خاص طور پہ اس زمانے کا یہ ایک بہت بڑا، تو وہ آپ کو ریزن کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ مذہب ہے جس مذہب کے اندر عورت کی گواہی کو ادا کر دیا، جس مذہب کے اندر مرد کو یہ حق ہے کہ عورتوں کو مارے، جس مذہب کے اندر اگر آپ ریپ کر دیں تو آپ کو 4 گواہ لے کر آنے، جس مذہب کے اندر کفر، شرک، ارتداد کی بنیاد پہ آپ پرسیکیوشن کرتے ہیں، جس مذہب کے اندر عورت جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتی، جس مذہب کے اندر آپ لوگوں نے لوگوں کے بارے میں یہ طے کرنا ہے کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، تو یہ مذہب ہے، اس مذہب کو ہم خدا کی طرف سے آیا ہوا نہیں مانتے۔ تو غامدی صاحب اس مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کا کام کریں۔ جو علامہ اقبال کی بات، ہمارے تمام علماء، آپ یہ دیکھیے، ابھی ہمارے ایک دوست ہیں عمار خان ناصر، انہوں نے امت کی اس ہسٹری کو ٹریس کیا ہے کہ قرآن و سنت کے اس فہم کو امت کے اندر ہمیشہ سے علماء کرتے چلے آئے ہیں، وہی ایک اسٹیپ ہے جو آگے بڑھایا گیا ہے۔ تو غامدیت کس چیز کا نام ہے؟ رویہ کہہ سکتے ہیں۔ غامدیت اس چیز کا نام ہے کہ اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھیں اور تلاش کریں کہ غامدی صاحب کے افکار کے خلاف اگر آپ کو کوئی بات ملتی ہے تو اس کو سینے سے لگائیں، اور غامدی صاحب کی فکر اگر کوئی شخص اس کو فرقہ سمجھ کے، مسلک سمجھ کے اس میں شامل ہوتا ہے تو وہ نہ غامدی صاحب سے واقف ہے نہ اس کی فکر سے۔ اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ بھی اگر غامدی صاحب کے افکار سے متاثر ہو رہے ہیں تو اپنے دل و دماغ کو بند مت کیجیے گا، اپنے آپ کو ایک کنویں سے نکال کے دوسرے کنویں میں مت ڈالیے گا۔ لوگ آپ کو کہیں آپ غامدی صاحب کے مقلد ہیں تو کہیے گا یہ میرے لیے گالی ہے۔ میں غامدی صاحب کے افکار کو بالکل اسی طرح کریٹیکلی دیکھوں گا جس طرح وہ دنیا کے افکار کو دیکھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ویری ویل پٹ۔ آخر میں بیکاز میں نہیں چاہتا ویڈیو لمبی ہو، 2 منٹ میں اگر آپ بتائیں، کیونکہ ویڈیوز کا سلسلہ میں اور حسن بھائی جاری رکھیں گے، تو لیکن اگر سمرائز بہت کر کے بتائیں کہ مین مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ یہ تاثر آتا ہے کہ جی غامدی صاحب کوئی اپنی علیحدہ ایک تھاٹ لے کے بیٹھے ہوئے، مین پوائنٹ آف ڈفرنس کہاں پہ آتا ہے؟ دیکھیں بنیادی چیز ہے، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے خدا کو ماننا ہے تو خدا کا اس دنیا میں جو نمائندہ ہے وہ خدا کا پیغمبر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کی یہ حیثیت ہے کہ وہ مجھے بتایا کہ خدا کی منشا کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، اس کی یافت، اس کو دریافت کیا جا سکے۔ وہ پیغمبر کی سینکشن سے کوئی چیز دین بنے گی، اس پیغمبر نے اگر کسی چیز کو سینکشن نہیں دی تو میں اپنی ٹریڈیشن، اپنی عقل، اپنے رجحانات، اپنی چوائسز سے کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتا۔ پیغمبر نے قرآن اور سنت کی صورت میں وہ دین ہمیں دیا ہے۔ اب جس چیز کو آپ نے دین قرار دینا ہے، منوانا ہے غامدی صاحب سے کہ یہ بھی دین ہے، اس کو بھی شامل کریں، بہت آسان فارمولہ ہے، پیغمبر کی سینکشن لے آئیں، غامدی صاحب اس کو دین قرار دے دیں گے۔ وہ باتیں جو لوگوں نے اپنے انیشیٹو پہ کی، وہ باتیں جو لوگوں نے اپنے انیشیٹو پہ آگے بیان کی، جس میں ان کا فہم بھی شامل ہے، جس میں ان کی رجحانات بھی شامل ہیں، جس میں ان کی خواہشات بھی شامل ہیں، وہ باتیں اگر رسول اللہ سے منسوب ہیں تو ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے،
ہمارے سر کا تاج ہیں. لوگ عام سیلیبریٹیز کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کیا ہم رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں نہیں جانیں گے؟ تو یہ احادیث کو ہم سینے سے لگائیں گے، لیکن کیا یہ دین کا سورس ہیں، یہ دین کا ماخذ ہیں؟ ہو سکتے تھے اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے دیتے، ہو سکتے تھے اگر اس کو دین کے مستقل بذات احکام کے میڈیم کے طور پہ خود پیغمبر نے اپنایا ہوتا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں. عام طور پہ اعتراض لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ حدیثوں کو نہیں مانتے، منکر حدیث ہیں، منکر حدیث ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس شخص پہ، اس زمین پہ کوئی شخص اگر حدیث کا انکار کرتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کیا انکار کر رہے ہیں کہ ایگزسٹ نہیں کرتی؟ بھائی لوگ باتیں بتاتے ہیں رسول اللہ کی، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لوگوں نے دریافت کی ہے، لوگوں نے تحقیق کی ہے، پروفائلنگ کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ آپ آج کے زمانے میں بیٹھ کے ذرا تصور کریں کہ لاکھوں لوگوں کی پروفائلنگ کرنا کہ جنہوں نے رسول اللہ کی باتیں بیان کی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، غامدی صاحب کی کتاب ہے میزان، اس میں ایک باب ہے مبادی تدبر حدیث. اس میں انہوں نے بتایا کہ حدیث کو کن اصولوں پہ ہم مانیں، اور ان کی اپنی کتاب میں حدیث اور سنت کا بھی ایک جو فرق ہے. سنت تو ہمارا عملی، سنت بھی اس کے اندر بالکل وہ وہاں پر بھی موجود ہے، مبادی تدبر سنت. تو غامدی صاحب کے افکار کو ان کی کتابوں میں ڈھونڈیں، لوگوں کی زبانی نہ سمجھیں. لوگ ہمیشہ آپ کو وہ بات بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے پرسیو کی ہے، اور حق کا تقاضا یہ ہے، سچائی کا تقاضا یہ ہے، ریسرچ کا تقاضا یہ ہے، اکیڈمک مزاج بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ براہ راست جائیں ان کی کتابوں کو پڑھیں، اس پہ غور کریں. تو غامدی صاحب کا امت سے کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے ایک اختلاف کے کہ دین وہ چیز بنے گی اس کو رسول اللہ بنائیں گے. بالکل صحیح ہے حسن بھائی. میرا خیال ہے کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن we'll keep making videos like these in future تاکہ یہ جو اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگز ان کو کلیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جذباتیات کی بنیاد پہ یا ٹریڈیشنلزم کی وجہ سے یہ مس انڈرسٹینڈنگز پھیلائی جاتی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ ان مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے جو اتنی سمپل بات ہے، یہ بڑی سمپل باتیں ہیں، یہ ان کے اندر یہ افیکٹو طریقے سے نہ پہنچ سکیں. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی ویڈیوز فریکوینٹلی بناتے رہیں اور آگے مزید ایکسپلین کریں آپ کو کہ دین کے سورسز کے اندر کہاں پہ اختلاف ہے، سورس کیا ہونا چاہیے دین کا، اور اس طرح انشاءاللہ مزید آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھیں گے. سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ می اینڈ حسن بھائی ول سی یو ویری سون. مے بی ول میک اے ویڈیو ٹمارو انشاءاللہ. بہت شکریہ، تھینک یو ویری